अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हुआ है, ऑब्वियसली ये जो फ्लड्स अभी रिसेंटली डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए थे और जिसके इम्पैक्ट अभी तक वो जो विक्टिम्स हैं वो अभी तक बहुत एरियाज जो हैं वो अभी तक पानी जज्ब नहीं हुआ। द कॉस्ट्स आर जस्ट माउंटिंग विद टाइम। तो वो तो डेफिनेटिवली हो चुका है कि जो फ्लड्स हैं वो आर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ये भी रिपीटेडली हुआ है कि एक्सेप्ट एक्नॉलेज हुआ है ग्लोबली कि पाकिस्तान की जो इमिशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इमिशंस आर एन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट, बहुत थोड़ी अमाउंट है। आई थिंक 1% से भी कम है। और हमें जो क्लाइमेट इम्पैक्ट का चेंज आया है वो बहुत ही जबरदस्त आया था इस समर्स में। एट द सेम टाइम आप देखें, अगर आप इफ यू एवर लिसन टू BBC और CNN या कोई भी फॉरेन न्यूज़पेपर आप उठा लें, वहां भी बहुत ज्यादा डेवस्टेशन आई है। उनकी गर्मियों में तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे वो जल गए थे, उधर भी फ्लड्स आ रहे हैं। उधर भी जो वेदर कंडीशंस हैं दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म, गर्मी ज्यादा हो रही है। अब सुना है कि जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट, बट ऑब्वियसली वी पेड द हाईएस्ट कॉस्ट। हमें ज्वाइन करेंगे डिस्कशन के लिए इंजीनियर साबिर हुसैन कैम खानी साहब हैं, जो मेंबर हैं नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज। स्टूडियो में हमारे सरदार सिकंदर शाहीन साहब हैं, जो बीट रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के। वी आर वेटिंग एंड होपिंग दैट आबिद सुलेरी साहब, जो कि SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हेड हैं, वो हमें ज्वाइन कर लें। आई स्टार्ट विद कैम खानी साहब। सर, आप बताइएगा कि the impact of climate change on Pakistan, and is the government doing anything to अभी तक तो वो मिटिगेट कर रहे हैं ना कि वो जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, डोनर्स कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, बट इज देयर एनीथिंग दैट दे आर डूइंग टू फोरस्टॉल कि इतनी ज्यादा वो ना हो, टू सॉर्ट ऑफ अरेस्ट जो डिटीरियोरेशन हो रही है, वेदर चेंज जो हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे हम सबको लाइन पर लिया, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में इस मसले के हवाले से डिस्कशन भी हो रही है। जी। और इसके लिए इकदाम क्या उठाने चाहिए वो भी होना चाहिए। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक हमारे यहाँ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूर कोट करूंगा। उसका क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा अहम वो है कि दरख्त लगाइए, सदका जारिया है। इस एक छोटी सी हदीस से आप समझ सकती हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें तो हमने वो डिमांड की जो हमें नुकसानात हो सकते हैं या हो रहे हैं, उनको हम कैसे ठीक करें, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके लिए क्या इकदाम उठाने। मेरे नहीं ख्याल में कि किसी हुकूमत ने इसके हवाले से कोई अब तक इकदाम किए हों। पिछली गवर्नमेंट ने सुनामी बिलियन ट्रीज का एक नारा दिया, लेकिन उसका तो इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आया। कहीं कहती कि थोड़ा बहुत आया हो तो आया हो। पूरे मुल्क में चाहिए, जहाँ से मेरा ताल्लुक है सिंध से, वहाँ तो हमारी दरिया के साथ जो बेला जात होते थे, जो कुदरती जंगलात थे जिनको वहाँ बेला कहा जाता था, वो तो बिल्कुल कट गए, खत्म हो गए। उनकी वजह से जो हमारे यहाँ चेंजिंग हुई है, हम उन्हीं को नहीं रोक पाए कि दरिया का कटाव बढ़ता जा रहा है, चीजें जो हमारी ठीक नहीं हो रही है। मैंग्रोव के जंगल जो मैंग्रोव लगे हुए थे समंदर में, वो खत्म हो गए। उसकी वजह से समंदर का पानी आगे आ रहा है, जमीन हमारी कम हो रही है। तो ऐसे इकदाम हमें जरूर दुनिया से करते हुए, मदद लेते हुए भी, खुद अपने तौर पे भी हमें जो करना चाहिए उसको देखना है। बल्कि हो तो ये रहा है कि हमारे यहाँ जितनी ज़रूरी जमीन है वो खत्म होती जा रही है। जंगलात तो जो हमारे पास रेशो हमारी होना चाहिए था, हम तो उससे भी बहुत पीछे हैं पहले ही। और जो पाकिस्तान बना था 16% से जायद के जंगलात का रकबा था, वो कम हो गया। हमें तो उसको बढ़ाना था। इसके लिए इकदाम हुकूमत के पास तो पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह हम एक कम्युनिटी को शामिल करते हुए किस तरह हम बेहतर पोजीशन ला सकते हैं कि जिसमें हम अपने इलाकों में जंगलात बढ़ाएं, कम्युनिटी को इस बात पे आमादा करें। और हमारे पास ईंधन का जब तक मसला हल नहीं होगा तो आप देखेंगे जंगलात भी कटते रहेंगे और हम उस चीज को संभाल भी नहीं सकेंगे।
تو گورنمنٹ کو چاہیے اور ہمیں اس پہ اقدامات کرنے چاہیے کہ پالیسی بنائے تاکہ جو افیکٹ دنیا کے اس سے ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں جو ہم اقدامات نہیں کر پا رہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس میں ہمارا لاہور اور کراچی دنیا میں پہلے نمبر پہ، ان میں بالکل بھی جو ہے سانس لینے کے لیے جب ہم فضائی صحیح نہیں ہے، ہوائی خالص نہیں، تو ہم اور چیز کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ بٹ آپ تو مطلب ہے کہ آپ تو ڈائریکٹلی انگیجڈ ہیں اس سبجیکٹ میں، تو کیا کوئی بیکاز ایز آئی سیڈ کہ کوئی ڈونرز کانفرنس تو کر رہے ہیں، بٹ اگین دس از ٹو گیٹ منی فرام ڈونرز تاکہ یہ جو فلڈ کے افیکٹس ہیں اس سے ہم ڈیل کیا جائے. دیکھیں آپ نے جو ابھی اشارہ کیا ڈونیٹ جو ہم فنڈنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو جس ادارے سے یہ پالیسی پاس ہوئی ہے 30 سال کی کوششوں کے بعد، اور 200 ملک وہاں جمع تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں کرنا چاہیے، اور جو جن ملکوں کی وجہ سے یہ ہمارا کلائمیٹ متاثر ہو رہا ہے اور جو لوگ اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. وہ خود ایک ڈونر ایجنسی نہیں ہے جو بھی صحیح، اور انہوں نے ایک فنڈ سیٹ اپ کیا ہے کریم خانی صاحب، اور وہ آئی واز ویری پلیز ٹو سی، مطلب ہے کہ فورن چینلز پہ بھی یہ تھا کہ شہری رحمان جو ہیں منسٹر جو ہیں کلائمیٹ چینج کی، شی اسپیئر ہیڈڈ دیٹ موومنٹ، بٹ اگین دیٹ از ٹو میٹیگیٹ دا افیکٹ آف دا فلڈز، ناٹ ٹو ناٹ فار فیوچر ایکشن پہ تو کوئی اگریمنٹ میرے خیال میں زیادہ نہیں ہوئی ہے. اچھا دیکھیں اس کے ایگریمنٹ پہلے ہوئے ہیں جن کے مطابق دنیا کو 2030 تک 2030 تک گرین ہاؤس کے جو اخراجات جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے 45% اس میں کمی لانی ہے جو اب افیکٹ ہو رہا ہے. گلوبل وارمنگ کو ہمیں فیس کرنے کے لیے جو ہمیں اپنا ٹیمپریچر ہے 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے کے بھی اقدامات اٹھانے، یہ چیزیں پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. مسئلہ عمل درآمد کا ہے، کیونکہ دیکھیں جو ان سے متاثر ہو رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں. اصل ذمہ دار ان کو ذمہ دار وہ ہیں کہ جو اپنی جو گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو کاربن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو زمین کے ٹیمپریچر کو، ہمارے ارتھ کے ٹیمپریچر کو جنہوں نے ڈسٹرب کیا، وہ صنعتی اور ترقی یافتہ ممالک ہیں. اور بدقسمتی سے جو اس کا افیکٹ ہو رہا ہے وہ ترقی پذیر ملکوں میں ہو رہا ہے. جیسے اس دفعہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہ پاکستان کے ہیں کہ اتنی شدید بارشیں، اتنی شدید گرمی اور ہمارے گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل، یہ تمام چیزیں جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس کے تو ہمیں ذمہ دار بھی نہیں ہے، ہم تو متاثرین میں سے ہیں. ابھی تو ان کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے فنڈنگ کریں اور وہ فنڈنگ کتنی بہتر ہو کہ وہ لوگ اپنے جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کر سکیں. صحیح ہے، بٹ وہ فنڈنگ تو ہو گئی. لیٹ می آسک سکندر صاحب، واٹ ڈو یو تھنک از دا وے فارورڈ؟ مطلب پاکستان میں تو بہت ساری، ٹھیک ہے ہم وی آر اونلی ریسپانسبل فار 1% آف دا ایمیشنز ٹوڈے، مگر ود ان پاکستان آلسو کوئی لاز وغیرہ تو بہت اچھے ہیں، بٹ کیا امپلیمنٹ کچھ ہو رہا ہے؟ جی لاز تو جیسے آپ نے کہا ایگزسٹ کرتے ہیں، بٹ دا پرابلم لائز ود امپلیمنٹیشن. ابھی اس میں ابھی جو یہ کاربن ایمیشنز ہیں یا جو ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ جو اتنا سیریس چیلنجز اس کی وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ابھی جو اور ہمارے لاز بہت اچھے ہیں بٹ ان کو کوئی جا کے دیکھتا نہیں، چیک نہیں کرتا، اور لاٹ آف دی انڈسٹریز آر جسٹ انڈسٹریز ابھی پولوشن کی وجہ سے ابھی جس طرح اسموگ کا دیکھیں، جس طرح انہوں نے قائم خانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح ابھی وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے لاہور اور کراچی جو ہیں جو موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز میں شامل ہیں ان دا ورلڈ، پوری دنیا میں. پہلے کمپیریزن ہوتا تھا کراچی اور دہلی، ابھی بیچ میں لاہور اور پنجاب کے اور شہر بھی. یہ اسموگ جو ہے یہ اتنا سیریس، اور پھر ریسپیریٹری پرابلمز جو اس سے ڈیزیزز ہو رہی ہیں، لنگز سے ریلیٹڈ ایشوز جو کاربن ایمیشنز کی وجہ سے. اب وہ ہمارے آن دا گراؤنڈ ایگزسٹ تو کرتی ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، لیکن نہ اس کے ڈراسٹیکلی انڈر اسٹافڈ ہے، پھر اس کے پاس فنڈنگ کا مسئلہ ہے، پھر مین پاور کا مسئلہ، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جو انڈسٹریز جو ایمیشنز ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں، ان کو ٹیک آن کر سکیں.
سکیں. پھر یہ ایئر پولوشن تو مطلب ایک اس کا ہے. اب پھر آپ نوائز پولوشن پہ آ جائیں گاڑیوں کے. ایئر پولوشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ کاسٹ بھی تو بہت زیادہ ہے نا, بیکاز لاٹ آف ہمارے ہاں جو ریسپریٹری النیسز ہیں کتنی بڑھ گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری وہ مطلب کڈنی ایلمنٹس اور اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو پولوشن, سو ہیلتھ کاسٹس ہیو ریزن ڈرامیٹکلی. تو اس میں تو جس طرح یہ صحت کارڈ ہیں انیشیٹو تو بہت اچھا ہے, لیکن اب اگر بیماریاں بڑھتی رہیں, مریض بڑھتے رہیں, ہسپتال فائنینشلی سسٹینیبل کرنا بہت مشکل ہو جائے, وہ تو پھر ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے گا, اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس اگر وہ اور ابھی ہم جس یہاں پہ مطلب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فیڈرل کیپٹل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں جو پولن ہر سال مارچ اپریل میں پولن الرجی جو پیپر ملبری ہے, بے شمار لوگوں کی ڈیتھس ہو چکی ہیں پولن کی وجہ سے, اور لوگوں کے لیے سانس لینا وہ بغیر وداؤٹ انہیلر جو ہے وہ ایستھمیٹک اس میں جو پیشنٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہر دفعہ یہ کلیم کیا جاتا ہے جی وہ پیپر ملبری جو کالا شہتوت جس کی افزائش اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے کہ اس کو کاٹا جائے گا, اس کو تلف کر دیا جائے گا, ختم کیا جائے گا, لیکن وہ پھر اسی طرح سے گرو کر رہا ہے, اور لوگ پولن الرجی کا شدید شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور ہر سال پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے کئی ادھر ادھر جانے I know a lot of people جو یہاں مطلب لاہور سے اسلام آباد ریلوکیٹ ہوئے ہیں, اور they had no problems in لاہور, حالانکہ لاہور بھی آپ نے کہا کہ بہت polluted ہے. یہاں because of the mulberry tree they developed respiratory issues. جی یہ تو یہ دمہ یا استھما جو ہے یہ تو سارا. اس کے بعد پھر نوائز پولوشن کا تو جو سائلنسر یا جو شو یہ گاڑیوں سے We'll talk about noise pollution after the break. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm very happy to Abid Suleri Saab. He is extremely knowledgeable. He heads a think tank which I consider one of the best in the country. اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے on climate change and its effects. اور انہوں نے COP27 جو ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی شرم الشیخ میں شاید ہوئی تھی, he also attended that meeting. جی سلیری صاحب پلیز بتائیں کیا ہوا تھا ادھر اور کیا یہاں ہونا چاہیے پاکستان میں. اور جی شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے COP27 یہ سالانہ ایک آپ سمجھ لیں ایک میلہ ہے ماحولیات میں, جو کہ ہر سال پچھلے 27 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے. اور اس پہ شروع سے یہی تھا کہ ماحول کو اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے, کلائمیٹ چینج جو ہے اسپیشلی جو کاربن ایمیشن ہے, جو گلوبل وارمنگ ہے, اس کو کس طریقے سے درست کیا جائے. اس میں جو ٹپیکلی ہوتا یہ تھا کہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے ان کی آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے. ہمارے جیسے ممالک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے اس سال کا فلڈ تھا کہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, جو فاسل فیول ہے, جو پولوشن ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین جیسے جو امیر ممالک ہیں انہوں نے پھیلائی ہے. ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے اس کا ایک اپنا رسپانس ہے. وہ چونکہ ابھی تک چائنا اور برازیل, ساؤتھ افریقہ, سنگاپور, انڈیا یہ سب ڈیولپنگ کنٹریز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی چھوٹا جزیرہ جیسے مالدیپ ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب یہ چائنا اور سنگاپور بھی اگر یا قطر اور دبئی یہ بھی اپنے آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ماحولیات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی ہمیں کوئی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے ذریعے کمپنسیشن دی جائے. تو اس پہ مسئلے جو تھے وہ اٹکے ہوئے تھے. پاکستان کا اس دفعہ رول جو تھا اس شرم الشیخ کاپ میں یہ بڑا سگنیفیکینٹ تھا. پاکستان کے پاس پریزیڈنسی تھی, یعنی پاکستان صدارت کر رہا تھا ایک G77 پلس چائنا گروپ ہے اقوام متحدہ میں 135 ممالک کا. تو پاکستان کے پاس 2022 میں اس کی صدارت ہے. تو پاکستان وہاں پہ کاپ میں ایک ملک واحد کے طور پہ نہیں بلکہ ان 135 ممالک کا نمائندہ کے طور پہ بات کر رہا تھا. اور پاکستان نے بڑا افیکٹولی اپنا کیس پریزنٹ کیا کہ یہ جو پہلے یہاں پہ ہیٹ ویو آئی, پھر یہ گلیشیئر میلٹنگ, پھر یہ فلڈز آئے, اور یہ فلڈ صرف
पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में भी ये फ्लड थे, फिलीपीन में भी इस तरह के साइक्लोन थे। तो पूरा जो एक डेवलपिंग वर्ल्ड मुतासर हो रहा है। और अब साइंस ये बताती है कि अगर ये यूरोप और EU और बाकी अमीर ममालिक के हिस्टोरिक मिशंस को आप निकाल दें पिछले 50 साल से जो उनके मिशन है, तो शायद जो बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई जो 75% लेस इंटेंस होती और सिंध में ये 50% लेस इंटेंस होती। तो उन्होंने वो भी क्वांटिफाई किया कि क्या इम्पैक्ट हो जाता है। इस वक्त साइंस जो है वो क्वांटिफाई कर पाती है कि आपके जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में फिर अमेरिका का मिशन या EU का मिशन या बाकी अमीर ममालिक के मिशन की परसेंटेज पिछले 30-40 सालों में वो कितनी रही, तो उसकी बुनियाद पे अब काफी एक्यूरेट कैलकुलेशन की जा सकती है। तो उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने वहां पे केस उठाया था लॉस एंड डैमेज फंड का, जो कि पिछले 31 सालों से ये क्लाइमेट की डिबेट में अटका हुआ था। और उसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई चैरिटी चाहिए, हमें कोई डोनेशन चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि जी एक क्लाइमेट जस्टिस की बुनियाद पे आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है माहौलियाती तगय्युर, उसमें जो आपका हिस्सा है पोल्यूशन का उसके मुताबिक आप उसमें कंपनसेट करें, जो हमारा हिस्सा है उसमें वो हम कंपनसेट करते हैं, और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन तक ये पहुंचाया जाए। तो पिछले साल तक अमेरिका इसको बड़ा स्ट्रिक्टली अपोज कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में जो लायबिलिटी और कंपनसेशन के कवानीन बहुत सख्त हैं, तो वो इसलिए इसकी मुखालफत कर रहा था। लेकिन इस साल ये एक अचीवमेंट है कि लॉस एंड डैमेज फंड एक इनिशिएट हो गया है, उस पे एक ट्रांजिशन कमेटी 24 मुल्कों की वो बना दी गई है, जो कि अगले साल जो कि दुबई में होगी 2023 में। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेंबर्स 24 में से। जी, ये जो मेंबरशिप होगी ये होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज के 5 मेंबर होंगे, स्मॉल आइलैंड स्टेट के 5 मेंबर होंगे, डेवलपिंग कंट्री में एशिया से 5 होंगे, साउथ अफ्रीका से 5 होंगे, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से 5 होंगे। तो ये एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो देखा जाएगा कि कौन कौन है। लेकिन ये नहीं, पाकिस्तान को इससे कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कॉप फंडिंग बॉडी नहीं कि वहां पे गए और पाकिस्तान के लिए कोई 5-10 बिलियन डॉलर आ गए। लेकिन इससे ये जो एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होने जा रहा है, जो शायद अभी 2-3 साल और लगे उसमें, वो कम से कम इस काबिल बना देगा तरक्की पजीर ममालिक को कि अगर खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में पाकिस्तान की तरह की कोई ट्रेजेडी होती है, तो वो उस फंड को एक्सेस करके उससे वो अपनी कंपनसेशन जो है वो ले सकेंगे। ओके, ऑलराइट। एक बात आप और बताइएगा सलेरी साहब के जो डिबेट इंटरनली हो रही है, हमें कायम खानी साहब ने बड़े डिटेल्स में बताया, बिकॉज ही इज ऑल्सो ऑब्वियसली एज यू नो मेंबर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी का क्लाइमेट चेंज पे। बट ये जो डिबेट इंटरनली हो रही है पाकिस्तान में, डू यू हैव एनी मतलब कि इज इट कंस्ट्रक्टिव या वी आर स्टिल फोकस्ड इंटायरली ऑन द फ्लड एंड टू द डैमेज, क्योंकि हमें आगे की तरफ भी तो सोचना है ना। देखिए, मैं इसमें पहले तो एक जो बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि इंटरनेशनल फ्रंट पे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज पे सारा इल्जाम डाल रहे हैं उनके मिशन का, और ये वाकई दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मिशन जो है वो माइनर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन बैक होम we need to bring our house in order। हम ये नहीं कह सकते। ये जी हमें सरदार सिकंदर शाहीन साहब यही कह रहे थे कि हमारा भी बहुत इश्यूज हैं। जी, तो एक तो हमें यह है कि अपना पाकिस्तान में हमें ऐसे ही देखना चाहिए जैसे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बैरूनी दुनिया आपकी मदद करती है या नहीं करती, हमें अपनी पोल्यूशन को कम करना है, हमें अपने कार्बन एमिशन को कम करना है, हमें अपने जो फुटप्रिंट्स है कार्बन के उनको कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी काबू पाया जाए, और जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है गैस पे और पेट्रोलियम पे वो भी हमारी कम हो सके, तो वो तो हमें करना ही करना है। अब फॉरवर्ड लुकिंग जो बात खानी साहब कह रहे हैं, मैं उससे इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि एक कंपोनेंट है हमारा इस सैलाब का और उसके बाद इसकी रिहेबिलिटेशन,
اس پہ ہم ضرور فوکس رکھیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے فیوچر کے ایونیو کیا ہے. مثلا پاکستان کے پاس کاربن مارکیٹ بننے کا ایک بڑا ہیوج پوٹینشیل ہے. کاربن مارکیٹ ایک ایسا میکنزم ہے کاربن کہ وہ ممالک جو کہ ابھی اپنا ایمیشن کم نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو ہونے والے ماحول دوست پروجیکٹس کو اس میں کنٹریبیوٹ کر کے وہ کاربن کریڈٹ بائی کر سکتے ہیں کہ جی اگر ایک جگہ پہ انہوں نے کوئی ماحول دشمن ایکٹیویٹی کی ہے تو پاکستان میں ماحول دوست ایکٹیویٹی کر کے اپنا نیٹ ایمیشن زیرو کر رہے ہیں، اس کو بیلنس کر رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں اس سائڈ پہ جانا چاہیے. دوسرا رینیوبل انرجی کے لیے، اس کی ٹرانزیشن کے لیے، یعنی اگر ہم آج کہیں کہ ہم اپنے چاروں جو کول پاور پلانٹس ہیں یہ بند کر دیں گے اور ہم فاسل فیول کو ختم کر دیں گے تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو ٹرانزیشن کے لیے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کی مثال موجود ہے. پچھلے سال گلاسکو میں یو کے اور چند ممالک نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایک پیکٹ کیا کہ وہ گریجولی اپنا فاسل فیول کم کرے اور یہ اس کو رینیویبل انرجی کے لیے سپورٹ کریں گے فائنانشلی. اس سال بالی میں انڈونیشیا کے ساتھ یہی پیکٹ کیا گیا ہے کہ انڈونیشیا اگر اپنا فاسل فیول ریلائنس فیز آؤٹ کرے تو انڈونیشیا کو سپورٹ کیا جائے گا. تو پاکستان کو کچھ اس طرح کی ڈیل جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اس انرجی ٹرانزیشن کر سکیں، اسموتھ انرجی ٹرانزیشن. اور فائنلی ایک ہمارے پاس جو بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے وہ ہے ڈیٹ فار نیچر سواپ. تو جب ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پیرس کلب کے قرضے اور بائیلیٹرل قرضے ری نیگوشیٹ کرنے کا کوشن موجود ہے. اور ہمارے اس دفعہ کاپ میں یو این سیکرٹری جنرل نے پاکستان پیویلین میں اس پہ زور بھی دیا کہ پاکستان کو ڈیٹ فار فلڈ ریہیبلیٹیشن سویپ ملنا چاہیے کہ جو ہمارے بائیلیٹرل قرضے ہیں ان میں سے کچھ قرضوں کی ادائیگی کو ہم لنک کر دیں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے. وہ قرضے ہم ڈونر کو واپس، لینڈر کو واپس کرنے کی بجائے ان کی سپرویژن میں ہم فلڈ کی ریہیبلیٹیشن. یہ پاکستان نے اس کو اویل کیا تھا ارتھکویک ریکنسٹرکشن میں بڑے 2006 میں، اور اس کو افغان ریفیوجیز کا جو انفلکس آیا تھا اس وقت بھی ہمیں یہ ڈیٹ فار افغان ریفیوجی سیٹلمنٹ سویپ جو ہے وہ ملا تھا. تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ ہمیں سوچنا ہوگا. صحیح. So Raisa, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. قیم خانی صاحب، اگر آپ اب بتائیں کہ آپ مطلب ہمیں تو بڑی ڈیٹیل میں بتایا سلیری صاحب نے، بٹ واٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی دا وے فارورڈ؟ آف کورس وی سپورٹ واٹ سلیری صاحب ہیز سیڈ، بٹ کوئی اور اگر آپ کے دماغ میں ہو. اچھا دیکھیں، سلیری صاحب تو ظاہر ہے اس معاملے میں اتھارٹی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لاز کو بہتر کرنا ہے. جو ہم اپنے کلائمیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو پہلے روکنا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی بناتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہے. دوسرا ہے کہ دنیا بھر کو، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک کا قطعی نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں یہ بھی باتیں چلتی رہی، پڑوسی ملک کے میڈیا میں کور ہوتی رہی کہ ہمارے جو اسموگ آ رہا ہے وہ لاہور سے آ رہا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ فضائیں اور ہوائیں اور بادل اور بارشیں روکنے سے کسی سرحد کی پابند نہیں ہوتی ہے. تو تمام دنیا کو اس سے ایک رائے ہونا پڑے گا. جو ہماری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، گرین ہاؤس افیکٹس ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. جی سلیری صاحب، any additions that you would like to make about, because یہ سکندر صاحب بتا رہے تھے کہ جو انڈسٹریل emulsions ہیں، جو بہت ساری جو مطلب there are laws but they're not being implemented in this country. There's not enough funding. وہ کہہ رہے تھے. جی دیکھیے، اس وقت جو ایشو کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل منسٹری کلائمیٹ چینج ہے، جبکہ انوائرمنٹل جتنے بھی پروٹیکشن لاز ہیں وہ پروونشل. تو کلائمیٹ چینج کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ صوبے پہ ہونا ہے، بلکہ وہ ضلع کے لیول پہ ہونا ہے. تو جب آپ ضلع سے شروع کرتے ہیں اور صوبے پہ، اور جب تک ایک وہ سنکرونائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی صوبے اور وفاق کے درمیان، اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان اور ان تمام ڈپارٹمنٹس کے درمیان، تب تک ان تھیری تو ہمارے پاس وہ تمام دنیا کے اچھے لاز اور پالیسیز موجود ہیں جو کہ ہونی چاہیے.
چاہیے, لیکن امپلیمنٹیشن از ویئر وی آر لیکنگ اور اس کی فائنانسنگ از ویئر وی آر لیکنگ. تو ہمیں اس وقت کلائمیٹ ایمرجنسی جو ہے اس پہ کام کرتے ہوئے رینیویبل ٹرانزیشن ہے, پولوشن کم کرنی ہے, پانی کو صاف رکھنا ہے, ایگریکلچر کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر بنانا ہے, انڈس ریور بیسن کو ہمیں زندہ رکھنا ہے تاکہ ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. تو سب چیزیں تب ممکن ہوں گی جبکہ ہم اس کو ایک مائکرو لیول سے میکرو لیول تک انٹیگریٹ اور سنکرونائز کر سکیں, ضلع سے لے کے وفاق تک اور وفاق سے لے کے ضلع تک. تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ کسی ایک گورنمنٹ یا کسی ایک محکمے کی ذمہ داری نہیں, ہر شہری کی اور ہر حکومتی شعبے کی. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ آف آل اینڈ ہول آف دا گورنمنٹ اینڈ ہول آف دا پالیسیز, تو جب تک ہول آف دا گورنمنٹ اینڈ ہول آف دا پالیسی مل کے اس ایشو کو سیٹل نہیں کرے گی تب تک شاید ہم اس کا ایک دیر پا حل تلاش نہیں کر پائیں گے. بٹ سلیری صاحب, آج کل تو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے پولیٹیکلی بٹوین پروونسز, بٹوین ریجنز ان دس کنٹری. تو یہ تو as in other things, as in other matters economic, جو we've had you on our show and for that too, تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے, یہ تو almost next to impossible. کسی نے کہا تھا نا وہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو اگر ہم پولرائزیشن میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ ماحولیاتی چراغ جو ہے یہ تو ایک کلیکٹیو ڈیمیج ہے نا, کلیکٹیو ڈیمیج ہے, اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. رائٹ, دس از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ لیس, اٹس جسٹ گوئنگ ٹو گیٹ ورس ایچ ایئر. جی, اور ہم اپنی جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے سامنے ہم شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کو کس طرح کا ملک جو ہے وہ رہنے کے لیے چھوڑا. سو ناٹ ان اکنامک اور اینی ادر کانٹیکسٹ, ماحولیاتی کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو تازہ ہوا, تازہ پانی, خوراک, ایک بریدیبل ایٹماسفیئر, یہ ساری چیزیں چاہیے. بٹ پانی کے لحاظ سے بھی وی آر واٹر واٹر اسکیئرس کنٹری ہے, اور یہ تو وہ بھی انہوں نے یو نو دا انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیو سیڈ کہ یہ تو 2025 تک میرے خیال میں ہمارے پاس ایشو جو ہے یہ اٹ ول بیکم انٹینیبل. جی بالکل, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ آنے والے چند دہائیوں میں ان سب کا سامنا میں, تو ہم آنے والے 100 سال کی بات نہیں کر رہے, آنے والی چند دہائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا تو پھر خدا نخواستہ اس وقت جو ہماری بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کو ایک بہت ٹف قسم کا جو ہے وہ کلائمیٹ وہ دیکھنے کو ملے گا. That's right. جی سکندر صاحب, any addition that you would like to make? جی بالکل, یہ جو سلیری صاحب نے جو جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سنکرونائزیشن کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ابھی ہم جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے اس کی تو بائی اینڈ لارج جو جورسڈکشن ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT کی حد تک ہے. جو بٹ اگین شہری رحمان آئی تھنک ڈیڈ ونڈرفل جاب, انہوں نے بڑی مطلب پاکستان کا کیس بھی, حالانکہ پرائم منسٹر بھی گئے تھے, بٹ آئی تھنک شی واز ویری ویری ویزیبل there, wasn't she? سلیری صاحب, آپ نے تو اٹینڈ کی تھی. جی بالکل بالکل, one should give her full credit. ہاں, full credit جی. But again she's constrained, right? She's constrained by being only, مطلب جیسے آپ نے کہا کیپٹل میں ہی ہے. جی ابھی اس طرح, لیکن کیپٹل کی تو دیکھیں نا, 12 کو تو ٹھیک کر نہیں پاتے. تو جی, اور وہ ملبری ٹریز کا ہم ڈسکس, ہمیں سکندر صاحب نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں ایوری ایئر بیکاز آف دا ملبری ٹریز, وہ تو ان سے کٹ نہیں رہے سارے. تو دیکھیں نا کہ آپ کا پورا 12 کو بائی پاس جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر سے گزارنا پڑ رہا ہے, کہ وہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے ان کو وہ اتنی پاورفل انکروچمنٹس ہیں کہ آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیر از نو ڈیپتھ آف پالیسیز اور پلانز اور لاز ان دس کنٹری, اٹس آل اباؤٹ امپلیمنٹیشن, جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں. جی جی بالکل, یہ کوآرڈینیشن جب تک نہیں ہوگی. یہاں پہ اسلام آباد میں وائلڈ لائف بورڈ بھی ہے, پھر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے, پھر اور دوسری باڈیز ہیں. پروونسز کے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس الگ ہیں, فارسٹ ڈپارٹمنٹس الگ ہیں, انوائرمنٹ کی ان کے جب تک ان میں آپس میں کوئی لائزان نہیں ہوگا تو یہ جو ٹمبر مافیا ہے, فارسٹ جو کٹنگ ہے, اس طرح کی, حالانکہ وہ خان صاحب کے ادھر زیادہ تر ہوتی ہے, KPK میں ہوتی ہے. جی سلیری صاحب, لاسٹ ورڈ. تو
تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بننا یا COP27 دیٹ از فرسٹ اسٹیپ. اب ہم اس کو مومنٹم کو کنٹینیو رکھنا ہوگا, نہ صرف یہ کہ ہم بہتر جو ہے اپنا ایک پرسپشن اور امیج ایکسٹرنل ورلڈ کو دکھا سکیں, بلکہ ایک ریزیلینس کو ہم تبھی بن پائیں گے جب ہم اس فلڈ ہٹ جو ایریاز ہیں وہاں پہ ایک ڈویبل اڈیپٹیشن پلان لے کے آ سکیں. اس وقت جو ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, ہر ضلع کی ایک علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے. دادو کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ شاید میر پور خاص سے بالکل ڈفرنٹ ہو یا لاڑکانہ سے بالکل ڈفرنٹ ہو, تو ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ بنانا پڑیں گے جو فلڈ ریہیبلیٹیشن اور ریکوری پلان, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی اس کی فنڈنگ کرنا ہوگی تاکہ ہم لوکل لیول سے شروع کریں اور we can build forward better. جی, and one has to also appreciate وہ عمران خان صاحب کی جو تھی billion tree tsunami, then it became 10 billion. جی, one has to, جی, because he at least had that vision and he had that, that push to get that through. باقی تو they just talk about current account deficits and budget deficits and کہ poverty reduction type, but he I think was the first head of government that had that kind of thrust. But having said that, obviously اس میں بھی corruption کے charges تھے, اس میں بھی پوری وہ نہیں ہو سکی, and I don't know how much of what he was actually planted is still there after the floods. تو یہ سارے تو issues ہیں. But خواتین حضرات, before ending I would like to again thank سلیری صاحب, because انہوں نے جو بات کہی ہے وہ میرا خیال میں ہم سب agreement میں تھے کہ it is all about implementation. We have one of the best laws in this in this region and in the world almost, but there is no implementation, and that is what we need to do. And for that ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو up to the local level, from the local level till the federal government, we need some kind of a coordination to and focus on this subject. The cost of this is high in terms of health, اور یہ اب تو cost in terms of flood damage and rehabilitation cost وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ چیز جو ہے اس پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.